अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, बतला दे हमको सीधा रास्ता उन लोगों का जिस पर तुमने इनाम फरमाया। बारहा कल भी मैंने या इससे पहले भी जो है नमाज पर ही रोशनी डाली थी मुख्तसर अंदाज में, यानी ये ऐलान शरीयत अंदाज मारिफत में। तो उसमें कुछ लोगों को जो है बात खटक गई थी। कल ही मैंने सब्ज़ लिबास में उन लोगों को जो है कुछ जवाब दिए, तो साहब को शायद बुरी लगी, शायद वो रास्ते पर आ गए अपने ही उन्हीं मुरीदों के साथ। वही जो है उसी तरह से फ़ोन करके मुझसे जो है बात की, साहब आप तो नाराज़ हो गए, हमने आपको इसलिए छेड़ा था कि कुछ राज़े मारिफत जो है निकल आए। आप शरीयत पर ही अंदाज जो है पेश करते हैं, तो मैं जो है कहता हूँ कि ये ऐलान शरीयत है, अंदाज जो है मारिफत में है। जब ये मारिफत की बात हो रही है तो उसमें का अर्फ निकल आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। यानी बच्चों को जो है पहले जब जाएंगे मदरसा जाएंगे तो उसे अलिफ बा ता सा ही पढ़ाया जाएगा, ना कि उसे जो है कुरान दे दिया जाएगा सीधे सीधे। इसी तरह से रफ्ता रफ्ता खैर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने जो है मुझे इल्तिजा की है कि आप मुझे एक एक नमाज करके जो है तरीक़ा के अंदाज में बताइए, यानी तरीक़ा पीरे तरीक़त में हो, इस तरह से बतलाइए, उस पर रोशनी डालने को कहा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐलान शरीयत अंदाज़े मारिफत में भी हो और ये इबादत पीरे तरीक़त में भी हो। पीरे तरीक़त में इस तरह से अगर आप न छेड़े होते तो मैं आप लोगों पर ना बरसता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने आपको जो है हिदायत दे दी है। सुनिए, आपको जो है वहीं से शुरुआत होती है, फज्र से ही आपको जो है बतलाया जाएगा फज्र की फ़र्ज़ नमाज। सुन्नत भी वही है, सिर्फ जो है नियत का फ़र्क होता है। खैर वो फ़र्क भी जो है मैं बतलाऊँगा क्यों कर जो है सुन्नत पढ़ी जाती है। उसी क़याम, वही रुकू, वही सुजूद, वही तस्बीहात, वही अल्लाह का कलाम, वही तशद्दुद, वही जो है गवाही होती है। लेकिन सिर्फ जो है नियत ये सुन्नत है, वो फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ का दर्जा बढ़ा रखा है। इसके बाद जो सुन्नत मुअक्किदा, फिर उसके बाद सुन्नत गैर मुअक्किदा, फिर उसके बाद नफ़ाइल का दर्जा है। तो ये दर्जा पर दर्जा है। पहले अव्वल दर्जे की बात करें कि 2 रकात जो है जब तुम नमाज पढ़ते हो, सुनो, 2 रकात जब तुम नमाज पढ़ते हो फजर की, नियत करते हो इमाम के पीछे, मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे के, तवाए उस इमाम के जो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब इस या उसमें ना जाओ, इस इमाम के, अगर वो तुम्हारे रूबरू है तो इस है, अगर वो तुमसे पलट कर खड़ा हो गया तो उस इमाम के पीछे। जब भी तुम नियत कर लो तो इबादत के लिए जब खड़े हो तो ख्याल करना। चलो मैं तुझे एक खुलासा भी बतला देता हूँ, तुम्हें एक खुलासा भी बतला देता हूँ। अल्लाह नेकी दे, गुस्ताखी माफ़ हो, अगर अल्फाज में कौम पेशी हो जाए तो अल्लाह जो है नेकी दे। मैं जो है आपसे कह रहा हूँ, आप तमाम से, यानी वो एक ही पीरे तरीक़त से नहीं, सभी से कह रहा हूँ, याद रखो हमेशा रुतबा पीर सारे आलम में सबसे जुदा होता है। रुतबा पीर सारे आलम में सबसे जुदा होता है। मुरीद यानी कि हम मुरीद कहते हैं खुद को। रुतबा पीर सारे आलम में सबसे जुदा होता है। हम तो गिरते हैं, संभलते हैं, फिर गिर जाते हैं। अरे गिरतों को जो संभाले वो खुदा होता है, गिरतों को जो संभाले वो खुदा होता है। इसलिए कह दिया है बुजुर्गान दीन ने भी, पीरा ज़ाते खुदारा इक नदीद, नहीं मुरीदो नहीं मुरीदो नहीं मुरीद। ये आपके लिए है। लहजा मैं आपको खुलासा कर दूं ताकि आप ही के ज़रिए सारे लोगों को मुख्तसर अंदाज में जो है फजर की इब्तिदा मिल जाए। चलो ऐसा करते हैं कि फजर में तुम लोग 2 रकात नमाज अदा करते हो बाई इमाम,
امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرتے ہو تو سمجھاؤ مجھے، یا پھر سنو کہ کتنے تکبیر ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز میں کتنے تکبیر ہوتے ہیں، اور رکوع میں کتنے تسبیح ہوتے ہیں، اور سجدوں میں کتنے تسبیح ہوتے ہیں۔ تو سنو اللہ کے شعر کی پیاری بات، یعنی شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت علی مرتضیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نوازا شیر خدا سے، تو ان کی بابت کہہ رہا ہوں، مولا علی مشکل کشا کی بابت کہہ رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں جب رکعت باندھتے ہو تو نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہو، تکبیر گنتے چلے جانا، یہ قیام کی تکبیر، پھر اللہ اکبر کہا تو رکوع کی تکبیر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ایک طرف رکھا جائے محفوظ، پھر اس کا خلاصہ کروں گا، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر تیسری مرتبہ، یعنی تکبیر ہو گئی، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر چوتھی مرتبہ، پھر سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، یعنی سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مطلب کتنی مرتبہ ہو گئے، یعنی قیام میں 1 مرتبہ، رکوع میں جب جانا ہوا 2 مرتبہ، رکوع سے سجدے میں گئے، تم سجدے میں جس وقت گئے، سجدے میں گئے تیسری مرتبہ ہو گیا، سجدے سے اٹھے 4 مرتبہ تکبیر ہوئی، پھر سجدے میں گئے 5 مرتبہ جو ہے تکبیر کہی، پھر سجدے سے سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے 6 مرتبہ جو ہے تکبیر ہوئی۔ تو پہلی رکعت میں 6 تکبیر ہوئی، اب دوسری رکعت میں سیدھے رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر، یعنی 7ویں تکبیر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ محفوظ رکھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، 8ویں تکبیر، سجدے سے اٹھے 9ویں تکبیر، پھر سجدے میں گئے 10ویں تکبیر، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے تشدد میں، جلسے میں بیٹھ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے۔ جب وہاں بیٹھ گئے تو 11 تکبیریں ہو گئی، تو یہ 11 تکبیریں ایک طرف رکھی جائے۔ اب رکوع کی طرف آئے، اب رکوع میں 2 مرتبہ تم نے سبحان ہے، رکوع میں جب گئے تو تمہیں جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا پڑا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے 2 خلاصے باقی رہیں گے اس کی تسبیح، یعنی پہلی رکوع میں 3 تسبیحات کہے، سبحان رب العظیم و بحمدہ، سبحان رب العظیم و بحمدہ، یا سبحان رب العظیم و بحمدہ، یا پھر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم کہہ کر چھوٹی تسبیح کہہ کر اٹھ گئے، پہلی بھی یعنی رکوع میں اور دوسرے رکوع میں، تو کتنے ہو گئے 6، 11 اور 6 محفوظ، یعنی اب سجدوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے سجدے میں گئے 3 رکعت جو ہے تسبیح، یعنی تسبیح تمہیں 3 مرتبہ جو ہے تسبیح پڑھی سبحان رب الاعلیٰ، پھر دوسرے سجدے میں بھی، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں بھی سبحان رب الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا، 6 ہو گئے۔ اب دوسرے سجدے کے تیسرے، یعنی دوسری رکعت کے تیسرے سجدے میں، اس میں بھی تم نے سبحان رب الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا، اور چوتھے سجدے میں بھی سبحان رب الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا، تو کتنے ہو گئے، یعنی پہلی رکعت کے 6 اور دوسری رکعت کے 6، 12 ہو گئے سجدوں کی تسبیح، یعنی 11 6 12۔ سنو اللہ کے بندو، پیر طریقت جس کو کہتے ہیں، چلو ہم یوں پوچھتے ہیں، بڑے پیر کی 11ویں آپ کب کرتے ہو؟ 11 پہ کرتے ہو نا؟ غریب نواز کی چھٹی کب کرتے ہو؟ چاند کے 6 پہ کرتے ہو نا؟ 12ویں شریف کب کرتے ہو؟ 12ویں پر ہی نا، یعنی سرکار کی آمد 12ویں، یعنی کہ تم لوگ 12ویں مناتے ہو سرکار کی، بڑے پیر کی 11ویں مناتے ہو، چھٹی شریف مناتے ہو غریب نواز کی۔ یہ 11 6 12 کی تعداد جو ہے، جو ان کے وقت میں ان کی تاریخوں میں آ گئی ہے، یہ تعداد میں نے رکھی ہے یا رب نے رکھی ہے؟ اگر تم بڑے پیر والے ہو تو 11 تکبیروں میں مل جائیں گی بڑے پیر سرکار، اگر تم خواجہ والے ہو تو 6 تسبیحات رکوع میں مل جائیں گے، اگر 12 تم لوگ تسبیح کرو گے تو 12ویں والے مل جائیں گے۔ اب انہی کا تو خلاصہ ہے، نماز تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے مومن کے لیے، یعنی رب کی طرف جانے کے لیے، اور اس کے لیے وسیلہ بھی مل جائے گا اس کے اندر۔ 11 6 12 11 6 12 ہو سکتا ہے یہ تعداد جو رکھی ہے اس کے اندر، اس تعداد کے لحاظ سے چھٹی والے آ گئے ہو،
اسی نماز کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے 12ویں والے آ گئے ہوں، اسی تعداد کے لحاظ سے جو ہے 11ویں والے آ گئے ہوں، تو کیا کرو گے؟ اللہ کی معرفت کو سمجھو گے کہ اللہ نے پہلے ہی سے طے رکھا ہے محمد جن کو کہتے ہیں وہ مولا علی ہے سے حسن و حسین ہیں، درمیانی میم سے یعنی ایک محی الدین ایک معین الدین ہے، اور دال سے انہی کا دین چل رہا ہے۔ اب یہی دو دین لے کر جو ہے، ایک حسنی ایک حسنی، کل جو میں نے لباس پہنی تھی وہ حسنی تھا، یہ جو لباس پہنا ہوں یہ حسنی حسینی ہے۔ لا کا جو لباس کہتے ہیں وہ علی کا کہتے ہیں، چلو علی کا صحیح۔ اگر علاقہ اگر اجلا ہے، کلمے کا اجلا ہے، تو صحابہ کے لباس ہے، صدیق کا لباس ہے، عمر کا لباس ہے، عثمان کا لباس ہے سفید۔ تو پنجتن کے کلمے میں بھی جو ہے انہی کے راز ہے۔ رسول کا پیلا ہے، اللہ نیلا ہے، اللہ سب کا ہے اس لیے نیلا رکھا گیا ہے، لیکن جہاں پیلا ہے وہ جو ہے رسالت کی بات ہے، رسالت کی بات ہے۔ اب اس کے اندر راز پھر وہی کھلے گا، پھر جا کر وہیں پر وہی آیت بولنی پڑے گی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا او زین ذلك فی قلوبکم وظننتم ظن السوء کنتم قوما برا، بلکہ تم لوگوں نے یوں سمجھا کہ رسول ہمراہی مومنین کبھی اپنے گھر میں یا اپنے اہل و عیال میں اپنے کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، ان کی باتیں تمہیں اچھی بھی معلوم ہوں گی تو تم برے گمان کرو گے تو برباد ہونے والے لوگ ہو جاؤ گے۔ جب 360 بت جو ہے کعبے میں تھے تو اللہ کے رسول آئے، اب اسی دین پہ زوال آیا تو نائب رسول غوث الورا آئے، اب اسی دین کو پھیلانے کے لیے ہند الولی عطائے رسول 360 بت یہاں ہے تو یہاں ہند الولی عطائے رسول چلے آئے۔ اب یہ رسالت کا معاملہ ہے، یہ بالکل رسالت کا معاملہ ہے۔ جس کسی کو یہ چوہلا ملتا ہے سمجھو اس میں رسالت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اللہ نے ان کو بہت شرف سے نوازا، غریب نواز نے بھی نوازا، اب ان کو کہتے ہیں یعنی وارث پیا کہتے ہیں، دیوا شریف کے شہنشاہ کو کہتے ہیں۔ تو رسالت جن کا نہیں آیا جن کے پاس ہوگی وہ جو ہے پیلا لباس پہنیں گے، لیکن در حقیقت یہ دیکھا جائے تو یہ کلمے کے لیے لباس ہے۔ تم لوگ نماز میں قیام کے بعد، رکوع کے بعد، سجدوں کے بعد، تشدد میں جس وقت بیٹھتے ہو، یہ اسی کلمے کی گواہی ہے، یہ اسی کے رنگ ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یاد رکھو تم لوگ جو ہے اگر عبادت کو الگ سمجھو گے تو اسی میں سے راز نکل کر آئیں گے۔ الف لام میم کہا جائے، الف لام میم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کہو گے تم الف لام میم را تو رہبر کی طرف بھی چلے جاؤ۔ تو قرآن کے کچھ مفہوم ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلیں گے۔ جس طرح سے تم اسنل القرآن پڑھتے ہو تو ان کے لیے سیف ال نہیں دیا جاتا ہے، جب سیف ال پڑھتے ہو تو اس کے لیے دل کا رسول نہیں ملتا ہے، یعنی پڑھتے انسان کو جو ہے یہاں سے جو ہے ناظرے کی طرف جانا پڑتا ہے حافظ بننے کے لیے بھی۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ ایمان میں اور عبادت میں جو ہے درجہ بدرجہ رکھا گیا ہے۔ جسے عبادت کا ذوق و شوق ہوگا جناب وہ عبادت کرے گا، وہ جو ہے تان نہیں کسے گا۔ ہم سب جو ہے معرفت کے ہو یا شریعت کے ہو یا حقیقت کے ہو یا پیر طریقت کے ہو، ہم لوگ سب اسٹوڈنٹ ہیں۔ بڑے بڑے ماسٹر حضور غوث پاک کو کہتے ہیں، بڑے ماسٹر حضور غریب نواز ہیں، اور اسی زمانے میں اسی سلسلے میں جو چلے آئے اور یہ قیامت تک رہیں گے، مجدد ہیں۔ کون ہے؟ محبوب الہی ہے، مجدد ہے۔ یہ جو ہے خواجہ کا قاعدہ پڑھو، غوث کا قاعدہ پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ جب تم جو ہے اسم القرآن پڑھتے ہو تو ذرا بتاؤ تو اس میں کتنے جو ہے الفاظ نقطے والے ہیں اور بے نقطے کے کتنے ہیں؟ بڑے بڑے حافظ قرآن ہمارے پاس آتے تھے، آ کر جو ہے ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ بھائی اسم القرآن پڑھا ہے تو مسکراتے ہیں، حضرت یہ پڑھے نہیں تو آج ہم حافظ قرآن کہاں سے ہوتے؟ نہیں، انہوں نے صرف جو ہے یاد کر لیا تھا، اس کی تحقیق نہیں کی تھی۔ الف میں نقطہ کیوں نہیں ہے اور باطن میں نقطہ کیوں ہے الف کے، یہ پتہ نہیں ہے۔ با میں ظاہر میں نقطہ کتنے ہیں اور باطن میں کتنے ہیں، تے میں ظاہر میں کتنے ہیں باطن میں کتنے ہیں،
اسی طرح سے شے میں اب دیکھا جائے الف میں نقطہ نہیں رہا ظاہر میں، اسی طرح ہے میں بھی نہیں رہا، دال میں بھی نہیں رہا، رے میں بھی نہیں رہا، شین میں بھی کوئی نقطہ نہیں، سواد یعنی کہ دعات پڑھتے ہو سواد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، توئے میں بھی کوئی نقطہ نہیں، کاف میں کوئی نقطہ نہیں، لام میں کوئی نقطہ نہیں، میم میں کوئی نقطہ نہیں، واو میں کوئی نقطہ نہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ الفاظ یعنی کہ 13 الفاظ ہیں بنا نقطوں کے، جو باقی جو ہے با تا سا خا اے جیم یہ سب پورے ملا کر جو ہے ان میں وہ 15 ہے، تو ان میں جو ہے نقطے والے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی 22 نقطے رکھا ہے، 22 نقطوں کے 22 درجات ہیں۔ یہ آپ کو ظہر کی نماز میں کھولوں گا، یعنی 22 اس کے اندر 4 جو ہے رکعت نماز ہوتی ہے اور 22 تکبیر ہوتی ہیں۔ اب وہاں رکوع کے درجات بڑھ جاتے ہیں، تسبیحات بڑھ جاتی ہے، 4 رکوع ہوتے ہیں تو 4 رکوع میں 6 12 ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں 48 ہو جائیں گے، یعنی کہ 4 رکعت کے 8 سجود کے اندر اس کے اندر 48 ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے میعاد بھی رکھی ہے، تعداد بھی رکھی ہے، تاکہ میرے بندے کو یہ 4 چیز جو ہے کرنے میں آسانی ہو جائے، تحقیق کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں نماز کی پوچھ ہوتی ہے سب سے پہلے قبر میں، اگر یہاں سیکھ کر جاؤ گے، اسی تحقیق سے پڑھو گے، ایک میں خواجہ کا غلام تم سے سوال کر رہا ہوں، اگر جانتے ہو تو بتا دو یا نہیں تو لے جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں پیر کی ذات جو ہوتی ہے وہ رتبہ پیر سارے عالم میں سب سے جدا ہوتا ہے۔ ہم تو گرتے ہیں سنبھلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، گرتوں کو جو سنبھالے وہ خدا ہوتا ہے۔ یہ مجدد جو ہے محبوب الہی تھے، یہ ان کے گھر کا سبق ہے۔ باقی دوسرے مجددوں کا مجھے پتا نہیں کہ اللہ ان کو کیا نوازا ہے، کس علم سے نوازا ہے، وہ جو نوازے انہیں کو مبارک، لیکن ہم غلامان ہیں اور ہم مصطفیٰ کے بھی غلام اس طرح کے ہیں۔ ہماری پرواز اللہ تعالی ہمارے پیر کے ختموں تک دیا ہوا ہے، تو وہیں تک ہی ہماری پرواز ہے، ہم اس کی سر کے رازوں تک نہیں جا سکتے۔ ہاں اس کے اندر نمازوں کے اندر کلمے کے 36 مقام 24 وجود، اس کا خلاصہ بھی نمازوں سے ہی کروں گا، میں خلاصہ نمازوں سے ہی کروں گا، نمازوں کی تعداد سے ہی کروں گا۔ اب اس کے اندر سورہ فتح فرض کی گئی، اذان جب تمہیں دی جا رہی ہے تو اذان کی آواز سن رہے ہیں تو فرض نماز کے لیے دوڑ پڑے۔ اذان تمہارے لیے مؤکدہ سنت مؤکدہ کے لیے بھی اذان ہو گئی، غیر مؤکدہ کے لیے بھی ہو گئی، نفائل کے لیے بھی ہو گئی اور فرائض کے لیے بھی ہو گئی۔ ہاں لوگ جو ہے مسجد جاتے ہیں جہاں ہمارے ایمان کا مسا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا کلام جو ہے امام جو ہے فجر میں مغرب میں عشاء میں پڑھ کر سناتا ہے مقتدیوں کو، تاکہ جو ہے اللہ کے بندے اس سے کلام سن کر جو ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اب امام کے پیچھے تابع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، کتنے خوشنما انداز سے ہر ایک امام جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اسی قرآن کی تلاوت کو اگر حجت کرے، اب قرآن کی تلاوت جو ترنم میں پڑھتے ہیں، خوشنما آواز میں پڑھتے ہیں، اب اس کا ترجمہ بھی اسی انداز میں پڑھا جائے، ترنم میں ہی پڑھا جائے، اسی انداز میں پڑھا جائے، تو پڑھ سکو گے؟ کوئی امام نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس میں اتنی خوشنودی نہیں آئے گی سوائے اللہ کے کلام کے، کسی اور بھاشا میں نہیں آئے گی۔ اگر کرنے جاؤ گے تو خوالی ہو جائے گی، خوالی ہو جائے گی۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر کہا جائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر
ऐसा तरन्नुम में इमाम पढ़ेंगे। मैं मुख्तसर से जो है आपको तिलावत करके सुना रहा हूँ। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह नेकी दे इस बात पर, इसलिए कि अब इसी को अगर तर्जुमे में तुम्हारी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा या कन्नड़ में या फिर तमिल में या फिर हिंदी में तर्जुमा किया जाए, अब इसी को जो है तरन्नुम में पढ़ा जाए। रहमान ने इंसान को गोयाई सिखाई, तो रहमान ने इंसान को गोयाई सिखाई। लगेगा? रहमान ने इंसान को कुरान सिखाया, जमेगा? अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने इंसान को कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को गोयाई सिखाई। वो तरन्नुम में जाना चाहे तो भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि सिर्फ ये खुशनुदी जो है अल्लाह के कलाम में ही पाई जाती है, जिसे उलमाए दीन अपनी रूह और जान जो है हथेली पर रख कर सुनाते हैं, अपनी सांसों को रोक कर, अपनी सांसों को थाम कर जो है सुनाते हैं, ताकि ये मोमिन के क़ल्ब में कानों से घुल कर शहद बनकर जो है घुल जाए और उसके सीने में पायबस्त हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, जो अल्लाह ने उसूल रखा है वही है, जो कायदे में रखा है वो कायदे वालों के लिए है, जो इसके आगे नाज़िरा पढ़े या फिर जो है कुरान पढ़े वो उनके लिए। तो वहाँ का सबक यहाँ नहीं दिया जाएगा। छोटे मासूम बच्चे आए हैं, उनको अलिफ बाता जो है सिखाया जा रहा है, तो उनको अगर मैं हाफिज कुरान का जो है इल्म दूँ तो नहीं पढ़ पाएंगे, मासूम है। इसी तरह से तुम जिस्म से बड़े हो चुके होगे, अक्ल से बड़े हो चुके होगे, इल्म से नहीं। इल्म इतना बड़ा है जिसके आगे मैं भी तलबा, मेरे आका भी तलबा, उसके आका भी तलबा, यहाँ तक कि तमाम औलिया तलबा है, यानी सब सीख रहे हैं। अल्लाह की मारिफत को सीखने के लिए ये वक्त काफ़ी नहीं है। 30-40 साल, 50 साल, 100 साल की ये ज़िंदगी नाकाफ़ी है, हम अल्लाह की मारिफत तक नहीं जाएंगे। उसका इल्म इतना बड़ा है, लेकिन उसने सीधा सादा इल्म जो है कुरान के ज़रिए से हमें दे दिया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमने मांगा या अल्लाह हमें बतला दे हमको सीधा रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम फरमाया है। तो उन्हीं में से अल्लाह ताला ने जो है अपना रास्ता बतलाने के लिए कभी नबी बनाकर भेजा, तो कभी अली बनाकर भेजा, और कभी वली बनाकर भेजा, कभी मौल्लिम बनाकर भेजा, वो भेजा है। तो सीधी सादी इबादत में तरक्की किया करो, हुज्जत नहीं। अगर तुम जानते हो तो मेरी इस्लाह करो। तो अल्लाह का इल्म यानी नबी की लाई हुई शरीयत मैं भी सरे खम सर आंखों पर जो है तस्लीम करूँगा, इसलिए कि ये जो है मोतियाँ जो बट रहे हैं नबी के घराने से हैं, नबी के घराने से हैं। अब ये इबादत पीरे तरीक़त वाले इस नीयत से करें, यह है शराब शौक से दिल लगा के पी, यह है शराब शौक, इसे दिल लगा के पी। अगर पीना अगर तुझे दे मज़ा तो साकी को बिठा के पी, साकी को बिठा के पी, यानी मदीने वाले को बिठा के पी। ये वो है शराब, यह है शराब इल्लल्लाह, यह है मदीने वाले के मुंह से बची हुई। अरे मुसल्ला बिछा के बैठ जा और सजदे में जाके पी, मुसल्ला बिछा के बैठ जा, ये है नबी पाक के मुंह से बची हुई। ये आले नबी औलाद अली के घराने से चली आई है। तुम्हें तुम्हारे पीर ने भी प्याला दिया होगा, अगर उसमें ये जायका हो तो तुम आजिज हो जाते। हाँ, कुछ लोग जो है कुछ पीर बने बैठे हुए हैं, फिर वाहियात उन्हीं की बातें जो है इसमें ज़ेबा नहीं देती, लेकिन समझाने के लिए मैं आगाह कर दूं, कुछ लोग हैं वो छोटी दिमाग वाले हैं। कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, अल्लाह का बंदा आगे बढ़ रहा है, तो उसके आगे बढ़ने से जो है देखकर इनको हसद जलन पैदा हो जाती।
تو کچھ سال پہلے ہمیں بھی دیکھ کر کچھ لوگوں میں حسد جلن پیدا ہو گئی تھی، تو گردلے پیر سب جو ہے اسی گنگا میں بہتی ہوئی جی گنگا میں جو ہے ہاتھ دھونے کے لیے آ گئے اور آ کر ہمیں فتوے دینے لگے تاکہ ان کا نام روشن ہو جائے گا. یہ چیپ پبلکسٹی کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی جو ہے اپنا نام اپنی واہ واہی کرنے کے لیے، جبکہ جی ان لوگوں کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں، ان کے اندر کوئی علم والا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پیروں کی خدمت نہیں کی ہے. اب ایسے لوگ جو ہیں جن کی ماں ہیلی اور باپ تیلی اور یہ خود کو سید علی سمجھنے لگے، ایسے لوگ آ گئے تھے. اب جاہلوں سے جو ہے نجاست میں اگر پتھر مانگے تو ہم ہی پر اڑے گا. اب ان جاہلوں سے ہم لوگوں نے زیادہ نہیں الجھنا نہیں سمجھا، اس لیے کہ اگر دشمن ہو تو برابر کا ہو. اگر چار جو ہے جاہل آئیں گے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تو اگر تم ان کے ساتھ لڑو گے نہیں. ہم حسینی ہیں، ہم ایک جو ہے لاکھوں کے برابر ہیں، ہزاروں کے برابر ہیں. ہمیں لشکر چاہیے، 200 400 500 نہیں چاہیے. جبکہ مولا حسین نے ہمیں کہہ دیا اس طرح سے کہا کہ جب دین کا معاملہ آئے، حسین پاک سر کٹا کے یہ پیغام دے گئے ہیں ہمیں کہ میرے غم میں نہ مطلوب بین ہو جانے. اس لباس کا جو ہے لاج رکھنے کے لیے اشعار پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے. حسین پاک نے سر کٹا کے یہ پیغام دے گئے ہیں ہمیں کہ میرے غم میں نہ مطلوب بین ہو جانا. جہاں حق اور باطل کی جنگ چھڑ جائے تم بھی اس مقام پر حسین ہو جانا. تو ہم غلامان حسین ہیں، اسی انداز میں بات کریں گے. یعنی اس طرح سے کہ راہ اپنی یہ جستجو ہے کوئی رہنما ملے، ایسا رہنما سب کچھ اسے ملے جسے ناخدا ملے. ارے یہ سر کو کٹانا عشق میں ہرگز برا نہیں، راہ خدا میں سر جو کٹے تو صلہ ملے. اپنی عبادتوں کو سمیٹو، اپنی عبادتوں کو سجا لو. وقت ہے موت آنے سے پہلے اپنی جو ہے عبادتوں کو جو ہے کرتے چلے جاؤ. اسی عبادت کے، اسی اہدنا الصراط المستقیم کے راستے میں اگر موت آ گئی تو اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نائب رسول کی بات ہے یا تائے رسول کی بات ہے یا آل رسول کی بات ہے، یہ میرے پیر و مرشد کی بات ہے، میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں کہ اس عبادتوں کو جو ہے لے کر چلو. شریعت نبی کی دی ہوئی ہے اور طریقت بھی شریعت اس لیے دی تاکہ ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا عورت مرد کر سکیں. یہ پیر طریقت تقوی والے کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی جو ہے دھندا بنا کر بیٹھ گئے ہیں. اللہ ایسی جو ہے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فجر کے لیے میں نے آپ کے لیے کہہ دیا کہ 17 آپ لوگوں کو جو ہے پوری جو ہے سارے دن میں 2 4 4 3 4 17 جو ہے فرائض بتائے ہیں. اس میں فرض فرائض کی جو ہے میں نے تسبیحات کے اعداد کو شمار جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ہے آل ہیں وہ انہی تاریخوں میں آتے جاتے ہیں. یعنی یہ صلاۃ ہی کا راستہ ہے، اسی لیے یہ چھٹی کی تعداد نماز ہی سے لی گئی ہے، یعنی مانگ لی گئی ہے خدا سے کہ اس کے اندر جو تعداد ہوتے ہیں. اب اس کے اندر راز و نیاز ہیں، کوئی غوث پاک کے حصے میں چلے گئے، غیر مدینے والوں کے حصے میں چلے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز یا ان کی تشریح کر دوں جس میں حسن و حسین کے راز چلے آئے. انشاءاللہ کھولوں گا رفتہ رفتہ کر کے. آپ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہے تو مجھے بھی ذوق بڑھے گا، میری بھی ہمت افزائی ہوگی. اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور مجھ سے واٹس ایپ پر جاننے کے لیے اس گستاخی، یا میں آپ کی گستاخی کرنا نہیں چاہتا، آپ میری بھی گستاخی نہ کرو، میں آپ کو علم دوں. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے دیں. آپ اپنے نمبر پر اپنی جگہ مجھے بلائیں، میں وہاں آؤں گا دین حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ دین یہ نبی کے گھر کا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس جو ہے کم ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، یا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار نے جو دیا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں وراثت میں جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں، نہ مجھے ماں باپ کی طرف سے جو ہے یہ دین کی دولت ملی۔ ہاں بچپن میں مجھے میری ماں نے حافظ قرآن بنا دیا، یہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہر پیر و طریقت میں جو ہے مجھے میرے باپ لے جا کر خدمت میں چھوڑتے تھے، یہ ان بزرگان دین کا نظر کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہماری زندگی سفل ہو جائے۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی بار موت کے منہ سے جانے پر تھے، دشمنان جادو کر کے جو ہے موت کے منہ میں لے گئے تھے، بیمار ہو کے موت کے منہ میں چلے گئے تھے، وہاں سے سب بچا کر لایا ہے۔ تو اللہ کی کوئی حکمت یا مقصد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام باقی رہ گیا ہے وہ لے رہا ہے، میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے جو ہے دوبارہ جو ہے 4-5 مرتبہ مجھے زندگی سے بچایا، موت سے بچایا ہے، واپس جو ہے لے کر آئے ہیں۔ اب آئے ہیں تو اسی جو ہے راستے میں جو ہے لگا دیا ہے اپنا وقت اسی طرح سے لگا دیا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ میں تو اپنے موت کی جو ہے آخرت کی جو ہے سفر کی جو ہے تیاری کر رہا ہوں، یا پھر جا کر اپنے قبرستان میں بیٹھ جاتا ہوں اپنے دادا کے پاس، یعنی یہاں قدو صاحب کا مکان ہے بنگلور میں، وہاں جو ہے میں اپنے جو ہے دادا سرکار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، یعنی کہ وہ میرے سگے دادا ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں بہت سکون ملتا ہے قبرستان میں ریاضت کرنے کو۔ اسی لیے جو ہے میں یہ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ مجھے اللہ نے ندا دی، بزرگان دین کی طرف سے جو ہے اس بات کی گواہی ہوئی کہ جا یہاں بیٹھ کر نہیں وہاں بیٹھ کر تبلیغ کیا، تو اس لیے چلے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو ہے اگر برا لگے تو میں اپنی بھی آپ بیتی کچھ سنا رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، یہ بتلانا ضروری تھا کہ آپ بھی راہ راست پر آ جاؤ، کھل کر آؤ، تم بھی اپنے جو ہے مریدوں کو جو ہے تبلیغ کیا کرو، عالم کو تبلیغ کیا کرو، یعنی معرفت چھپا کر ہی کرو، جو راز عرفان رکھنا ہے چھپا کر اس کو رکھو، لیکن ظاہر میں تو علم بانٹا کرو، آپ بھی بانٹا کرو۔ میں آپ کی محفل میں آؤں، آپ بانٹو، تو میں آپ کی محفل میں آیا، اگر میں بانٹوں میرے یار کا صدقہ تو آپ آ جاؤ، اس لیے کہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، طالب ہیں، مرید ہیں۔ پھر ایک بار کہوں، رتبہ پیر سارے عالم میں سب سے جدا ہوتا ہے، ہم تو گرتے ہیں سنبھلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، ارے گرتوں کو جو سنبھالے وہ خدا ہوتا ہے۔ اب وہ سنبھالنے والے، اب ان کے ہاتھ میں ہم نے اللہ کا ہاتھ سمجھ کر بیعت کیا، اب وہ ہاتھ جو ہے ان کے پیر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں، اسی طرح سے ہاتھ ہوتے خواجہ کے ہاتھ میں چلے گئے چشتیہ، اور کئی قادری جو ہے وہاں غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ ہو گیا، پھر وہاں سے ان کے اعلیٰ آبا و اجداد جتنے تھے وہاں سے ہوتے ہوئے علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں، علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ دے دیے وہ بھی مولا ہے، اور اس نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ اسی طرح سے جو ہے وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے شفاعت کا، ذرا دھیان رہے، ہے اگر مسلم تو بخش شاد تجھ میں یہ ایمان رہے، مومن و حشر میں اللہ کی پہچان رہے، دل میں ہو عشق نبی اور ساتھ میں قرآن رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔